हजरत अवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए, बड़ा दिल चाहता था हुजूर से मिलने को। आए भी 2 दफा, आपने बातें सुनी हुई, अम्मा बूढ़ी हो और माँ हुक्म दे दे कि नबी पाक के पास नहीं जाना, तो हजरत अवैस करनी, ये दाता गंजबख्श अली अजमेरी ने लिखा है, ये इमाम शौरानी ने लिखा है, ये तमाम उनके सीरत निगारों ने लिखा है। कहा बेटे मैं कमजोर हूँ, मुझे छोड़ के ना जाना, छोड़ के ना जाना। एक दिन बड़ी मिन्नत की, रो पड़े, अम्मा ने कहा बेटा जाना, लेकिन अगर हुजूर घर ना हुए तो तलाश ना करना, मैं फालजदा औरत हूँ, उठ के चल नहीं सकती। हजरत अवैस कहते मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, ये इमाम शौरानी के जुमले। सैयदा आयशा सिद्दीका अंदर से बोली कौन है दरवाजे पे? बड़ी आजिज़ी, बड़ी दरवेशी। कहने लगी अम्मा जी एक फकीर हूँ, यमन का रहने वाला हूँ, एक फकीर हूँ, एक दरवेश हूँ, यमन से आया हूँ, महबूब से मिलना है। कहा वो तो घर में हुजरे में तशरीफ फरमा नहीं है, बाहर देख लो, मस्जिद में या किसी जगह तलाश कर लो। हजरत अवैस करनी की आंखों में आंसू आए, कहने लगे वो आए तो बता देना कि एक कर्न से फकीर आया था। इमाम शौरानी के जुमले हैं। हजरत आयशा कहती मुझे बताना नहीं पड़ा, महबूब घर आए तो आते ही पूछने लगे आयशा कोई आया था? इल्म गैब रसूल के मुनकर इस हकीकत को भूल जाते हैं, गैब माना कि राज है लेकिन राज अपनों से कब छुपाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आया था? हजरत आयशा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह आपको कैसे लगा? हुजूर फरमाने लगे किसी की खुशबू आ रही है, किसी की, इमाम शौरानी के लफ्ज है, किसी की, अगरचे गालिब खुशबू खुद महबूब की है, किसी की खुशबू आ रही है। कहा हुजूर कर्म का रहने वाला को फकीर आया था, सलाम छोड़ के चला गया। जनाब आयशा कहते हैं हुजूर की आंखों में आंसू आए। मैंने कहा हुजूर वो गया क्यों? तो महबूब ने फरमाया उसकी माँ बूढ़ी है। महबूब अगर अम्मा के लिए कहते हैं चल सीखे ना तापी बने, वो सियाबी नहीं बन सके, तो तबलीग करने कैसे चला जाता है बीमार माँ को छोड़ के? तू पीर साहब के डेरे पे कैसे पहुंच गया अम्मा को छोड़? तुझे किसने इजाजत दी कि माँ बाप बूढ़े थे और तू कहेगी मैं वहां जा रहा हूं, मैंने चिल्ले करने, वजीफे पढ़ने? भाई जब हजरत वैसे करनी, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह, आपने लिखा है कि वो जो महबूब का फरमान है ना, बुखारी मुस्लिम में, रिदा इल्ला फी रिदाइल वालिद, फरमाया जिसकी वालिद राजी उसका अल्लाह राजी। आला हजरत फरमाते हैं कुछ 100 वली, एक जगह पे फरमाते हैं 1000 वली एक तरफ बैठ के कह देना कि या अल्लाह इस बंदे को बख्श दे, और अकेला वालिद कह देना या अल्लाह मेरा ना फरमाना, ना माफ करना। तो फरमाया अल्लाह उस 100 वली की नहीं मानता, वालिद की बात मानता, इसलिए कि हुजूर का फरमान आ गया, बाप राजी होगा तो अल्लाह। तो मेरे भाई शरीयत एक हकीकत है, उस हकीकत को समझो। हजरत अवैस करनी की जिंदगी का एक पहलू ये, दूसरा पहलू ये जो है ना, बड़ी लंबी चौड़ी दास्तानें, और बड़ा हमें शौक है तस्वीरों का, बड़ा शौक है। आप यकीन करें मेरी तरह के बहुत सारे लोगों के पोस्टर छपते हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई है चौकों में। इस्तकबाल सबसे अच्छा वो है जो कयामत के दिन होगा। अगर उस इस्तकबाल देखिए ना, यहाँ हमसे पहले लोगों के बड़े इस्तकबाल हुए, फिर बाद में क्या हुआ? चले गए वो लोग, मिट्टी दा ते मिट्टी रह गई, एवी कादी बल्ले बल्ले, आज मिट्टी दे उत्ते बंदे आते, कल मिट्टी दे थल्ले। हजरत वैसे करनी खैर ताबीन है, ताबीन में सबसे पहला नंबर है। आपकी सबसे बड़ी फजीलत यह है कि आप ना, ये हम ना बताते बड़ा है, गुजरते गुजरते बता देते हैं कि मैं तहज्जुद गुजार भी हूँ, गुजरते गुजरते बता देते हैं कि मस्जिद की जो टाइलें हैं ना वो मैंने लगवाई। बस कोई बंदा मिल जाए जिसको हम करामते सुना सके। मेरे जैसे मौलवी साहब भी बताते कहते जब मेरे जैसे अच्छे लोगों की वही बताते हैं, जब मैं मस्जिद में आया था तो 30 बच्चे थे, अब पूरे 80 है, वही बताते हैं 1.5 साल होती थी नमाजियों की। आप भाई छोड़ो, अगर बच्चे पढ़ाओगे तो अल्लाह राजी होगा। को बताने की बात है, वो जिक्र करने की बात, ये अल्लाह रसूल का राज है, इसका जिक्र नहीं किया जाता। ख्वाजा अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अपने आप को छुपा के रखा सारी जिंदगी। अम्मा जब इंतकाल कर गई ना ख्वाजा वैसे करनी की, वालिद पहले जा चुके थे, वालिदा इंतकाल कर गई तो किसी एक जगह ठिकाना नहीं रखा देते वैसे करनी। क्यों भला? ये कई दफा जो नारे शारे होते हैं ये बड़ी खराबी कर जाते, असल काम रह जाता। दस्तगोशी करने वाले कई दफा इतना दूर ले जाते हैं कि इंसान के अपने वज़ाइफ पीछे रह जाते, कई दफा मुश्किलात हो। इसलिए सूफिया में एक मलामती गिरोह है, मलामती, दाता साहब ने उसको लिखा है और उसका तज़किरा कुरान ने किया, युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह वला यखाफूना लौमत लाइम। फरमाया अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं और जब लोग उन्हें बुरा कहते हैं तो उसकी परवाह नहीं करते। मलामती गिरोह जो कहते हैं कि लोग अगर थोड़ा सा हमसे एलर्जी करेंगे तो हो सकता है, देखें ना जब आपको कोई बुरा कहता है तो नफ्स दबता है, कहता है तो कुछ भी नहीं। हजरत बायज़ीद बुस्तामी सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं रमजान शरीफ का महीना था तो मैं गुजर रहा था बस्तान के बाजार से, लोग दुकानों से उठ उठ के मुझे मिलने आने लगे, तो मेरा नफ्स मुझे कहने लगा बायज़ीद इतनी शान तो आज बादशाह की भी नहीं जितनी तेरी है, फिर कारोबार छोड़ के तो नहीं आता। कहते हैं उसी लम्हे वो जो मेरी रूहानी तरक्की थी वो रुक गई, मैं परेशान हो गया। इन भी मैंने लोगों की तारीफों को बड़ा समझ लिया। कहते हैं खजूरें थी रेडी, पता रमजान में खजूरें बड़ी बिकती हैं। कहते मैं आगे बढ़ा, लोग सलामें ले रहे थे, एक खजूर उठा के ना खाई नहीं, उठा के ना मुंह में रख ली, सिर्फ मुंह में। लोग कहने लगे दफा करो ये भी कोई बंदा है, इसने रोजा ही नहीं रखा पीर होके। इतने लोगों ने मलामत की तो मेरा नफ्स कुचला गया। जब कोई आपको बुरा कहता है ना, फिर जो सजदे में रोने का मजा आता है, वो तारीफ के वक्त सजदा होता है कभी। इकबाल कहने लगे ना बचा बचा के तो रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, ये शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। फरमाते मैं खुल के रोया अल्लाह की बारगाह में, बंदे सारे। बाबा बुल्ले शाह साहब फरमाते एक दिन मेरा भी दिल किया था कि मैं इत्काफ करूं पर कसूर से निकल जाऊं, कुछ पीर कह के हाथ चुनते हैं, कुछ सैयद कह के। फरमाने लगे उठ बुल्लिया चल उत्थे वसीए, और जिथे वस देनी सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाड़े ते ना कोई सानू मन्ने, चलो चले वहां जाके बैठते। हजरत अवैस करनी का ये कमाल रहा। इस तरह हजरत बायज़ीद ने खजूर रख ली, लोग बुरा कहने लगे, छोड़ के चले गए। फरमाते जो मजा उस दिन सजदों में आया ना, थोड़ा आगे जाके मैंने खजूर बाहर निकाल दी, रोजा मैंने टूटा। मेरा खादम कहने लगा ये क्या किया? फरमाने लगे रब के करीब होने का एक तरीका इख्तियार किया, ये भी एक तरीका है उसके करीब होने साहिबो। हजरत बायज़ीद छुपे रहे। दाता साहब ने लिखा है एक और ताबी थी हजरत हरम बिन हयान उनका नाम, वो कहते हैं मेरे दिल में तड़प लग गई कि हजरत अवैस करनी से मिलूं। मैं यमन आया मिलने, जब उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ तो एक जगह रहते नहीं थे, कभी यमन कभी कूफे कभी कहीं। हजरत हरम बिन हयान कहते हैं मैं हजरत अवैस करनी को ढूंढते कहते मैंने महीनों का सफर किया, तो उनको ढूंढते मैं पहले यमन गया, लोगों से मैंने कहा अवैस, कहने लगे छोड़ो वो तो दीवाना है। दाता साहब कहते हैं जब हजरत हरम बिन हयान ने पूछा ना अवैस करनी, तो कहा वो तो दीवाना है, मजनून है, पागल है मादल्ला। क्यों?
کیا تم نے دیکھ لیا؟ کہنے لگے جب دنیا روتی ہے تو وہ ہنستا ہے اور جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے. عجیب اس کا انداز ہے. روڑی سے جو لوگ چھلکے پھینک دیتے ہیں وہ اکٹھے کرتا ہے. کہتے ہیں چھلکے اٹھا کے دھو کے کھا لیتا ہے. اور پھر لوگ جو کپڑا پہننے کے قابل نہیں رہتا لوگ اسے پھینک دیتے ہیں. وہ ٹاکیاں جمع کر کے ان کو سیتا رہتا ہے, ان کا لباس بناتا ہے. کوئی روٹی پکی پکائی دیتا ہے تو پسند نہیں کرتا, قبول نہیں کرتا. اس سے ملنے آئے ہو تو حرم بن حیان کہنے لگے وہ بھی ذرا جدا سا ہے تو میری بھی تلاش ذرا جدا سی ہے, میں بھی ذرا جدا سے آدمی کو ملنے آیا ہوں. کہنے لگے اس کا گھر بھی کوئی نہیں اپنا, کبھی یہاں ہوتا ہے تو کبھی ڈھونڈ لو تم بھی. حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے ایک شخص کی منت کی, میں نے کہا بتا دے کہیں دیکھا ہے تو. کہنے لگا وہ کرن سے کوفے چلے گئے. کہتے میں کرن سے کوفے آیا, ایک بندے سے پھر پوچھا, لوگ کہنے لگے چھوڑ وہ ٹکتا نہیں تو تمہیں مل کے کیا کرنا. کہتے میں نے پوچھا بتاؤ تو صحیح کہاں ہے, تو کہنے لگے وہ تم سنا ہے حج کرنے چلے گئے ایام حج. کہتے میں حج پہ چلا گیا, ساری دنیا ملی پر اویس کرنے نہیں ملے. پوچھا بھائی کسی نے دیکھا ہے تو ایک شخص کہنے لگا میں نے دیکھا ہے, اور جتنا میں اس کے پیچھے دوڑتا تھا وہ اتنا آگے دوڑتا تھا. کہاں گئے؟ کہ مدینہ شریف چلے گئے. کہتے میں مدینے آیا تو ملے وہاں بھی کوئی نہیں. میں نے کہا ویس اگر آپ کی بے نیازی سچی ہے, کسی سے ملنا نہیں چاہتے, تو میری بھی تڑپ بڑی سچی ہے, میں بھی مل کے چھوڑوں گا. کہتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پہنچ گیا پھر دوبارہ کوفے کے قریب نہر فرات جہاں امام علی مقام شہید ہوئے. کہتے ہیں جب میں پہنچ گیا تو وہ ساری علامتیں, داڑھی ان کی کہیں کہیں تھی, گنی نہیں تھی, اور ان کے ہاتھوں پر بس کے نشان تھے, وجود پتلا سا, قد لمبا. کہتے ہیں وہ جو میں نے ساری نشانیاں سنی تھی وہ مجھے نظر آ گئی. وہ نہر فرات کے کنارے وضو کر رہے تھے. جب وہ وضو سے فارغ ہوئے تو چہرہ ابھی پانی کی طرف تھا. میں نے کہا السلام علیکم. سلام نہیں تو پتہ منہ نے میری طرف کیا, چہرہ اتر ہی رکھا. کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان کن فیکون. کل بھی گل نہیں یار, تو نے نہیں پیچھا چھوڑا, پہنچ گئے ہو. کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ بحث آپ کون ہیں, آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے میں وہی ہوں جسے تو کئی مہینوں سے تلاش کر رہا ہے. تو میں نے کہا حضور آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ یہ کشمیر ماجوب پڑھا ہوتا صاحب, میرا نام کیسے جانتے؟ تو حضرت اویس کرنی کہنے لگے عارف تو روحی من روحی کا, میری روح آپ کی روح کی واقف ہے. امام غزالی سے کسی نے کہا تو حضور آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ فرمانے لگے اپنے دل سے پوچھ لے تو کتنا کرتا ہے, میں برابر ہے, پوچھ لے اپنے دل سے تو مجھ سے کتنا کرتا ہے, میں بھی اتنا ہی کرتا ہوں. حضرت اویس کرنی کی ملاقات ہوئی تو کہا حضور میں کہاں چلا اور آپ کہاں دوڑے؟ آپ فرمانے لگے یار میں چھپا ہوا ہوں تو مجھے چھپا رہنے دے, میں چھپا ہوا, میں شراب کا مخزن راز تھا اور رہا تھا مدت و راز. یہ تو تیرا شوق دید کشا کشا مجھے کھینچ لایا مجاز میں. ان کی زندگی تو دیکھو. حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں چند گھڑیاں رکا تو مجھے کہنے لگے جا یار تم کوئی کام کر اور مجھے بھی اپنا کام کرنے دے. تو میں نے کہا حضور آپ کیا کریں گے؟ فرمانے لگے گناہ بڑے 90 ہیں, ذرا معافیا مانگوں گا اپنے رب سے, میں اس کی بارگاہ میں استغفار کروں گا, مجھے ذرا ریت پہ سجدے کرنے دے, تو جا, مجھے شوق نہیں تو چلا جا. حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے کہا حضور میرے لیے دعا کر دے. تو جناب اویس کرنی نے ہاتھ اٹھائے, کہنے لگے یا اللہ میری اور اس کی ملاقات جنت میں کرا دینا. یعنی یہ بھی کہہ دیا کہ اب دنیا میں دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی. کہتے ہیں میں یہ بولنے لگا تھا, کہنے لگا تھا کہ حضور یہاں نہیں ہوگی. تو کہنے لگے چپ کر, جب جنت کی بات جو کر دی ہے. ایک اور بات, پیار صرف سامنے رہ کے نہیں ہوتا, بن دیکھا پیار بھی بڑا شاندار ہوتا. تو میرے محبوب نے اس کو بیان کیا. میرے حبیب رحمت علیہ السلام فرمانے لگے اپنے صحابہ سے تم نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا تمہیں ایک مبارک, اور جو بن دیکھے میرے نام پر جانے دیتے ہیں انہیں 7 بار مبارکباد. حضرت اویس کہتے یار دیکھیں نا, ایک معنی میں حضور نے یہ بھی بیان کیا, ابو داؤد میں موجود ہے. محبوب فرمانے لگے صحابہ سے بتاؤ کامل ایمان کس کا ہے؟ یا رسول اللہ نبیوں کا. فرمایا ان پر تو وہی آتی ہے. یہ ایک معنی میں, ورنہ کامل ایمان انہیں کا ہے. فرمایا بتاؤ کامل ایمان کس کا؟ یا رسول اللہ صحابہ کا, ہمارا. نبی پاک نے فرمایا تم نے تو درختوں کو سجدے کرتے دیکھا ہے, ڈوبے ہوئے سورج کو واپس آتے دیکھا ہے, چاند ٹوٹتے دیکھا ہے. کہا حضور پھر فرشتوں کا. فرمایا وہ تو اللہ کے عرش کے پاس رہتے ہیں. کہا یا رسول اللہ ہماری پھر بس ہو گئی, آپ بتا دیں کامل ایمان کس کا ہے. تو محبوب نے فرمایا کامل ایمان ان کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا, اور ان کی خواہش ہوگی اگر ایک دفعہ جلوہ نظر آئے تو وہ ہر چیز قربان کرنے کو تیار. ان کی یہ خواہش ہوگی. حضرت اویس کرنی نے ہمیں بتایا کہ جو بن دیکھا پیار ہے نا, بن دیکھا, جس نے دیکھا نہیں اور اس کی یاد میں تڑپتا, دیکھا نہیں پر اس کی مالا جپتا. حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا تھا, ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے ہم محبت کرتے پر ہم ان سے ملے نہیں, ہمارے عمل بھی ان جیسے نہیں, حضور اس محبت کے عوض کچھ ملے گا؟ تو محبوب نے فرمایا اللہ محبت کرنے والوں کو جنت میں جمع فرما رہے ہیں, لیکن کبھی کبھی نہ انہیں اعزاز دینا پڑتا ہے. یہ رب رسول کا اپنا ایک انداز کرم ہے, مجبوری نہیں کسی بات کی, لیکن انداز کرم ہے. ان لوگوں کو شانیں دی جاتی ہے دنیا, تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ دنیا میں ان کا اعزاز کوئی نہیں, انہیں بڑے بڑے رتبے ملتے ہیں, انہیں نوازا جاتا ہے. حضرت اویس چھپے رہے, آئے نہیں, لیکن محبوب نے انہیں ظاہر کرنا پسند فرمایا. نبی پاک نے ظاہر کرنا, جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہوں, جان یار نو دے تے شاد ہو جا, اس سے دل دے ہیں فساد سارے, دل دلبر نو دے تے آزاد ہو جا, جو رکھے آباد تے نو وس دا, تے جدو کرے برباد ہو جا. بلکہ میں کہا کرتا ہوں وزن نہ بھی بنے تو شعر یوں ہونا چاہیے, جے کر کرے برباد تے چپ کر کے برباد ہو جا, شور نہ کر, خاموشی سے ہو جا. حضور نے ظاہر کرنا پسند کیا تو خود نبی کریم علیہ السلام نے بلایا. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا اور حضرت عمر فاروق, بندے بھی حضور نے وہ چنے جو سرخیل ہے دونوں, مولا علی فاروق اعظم امیر المومنین, دونوں کو بلایا اور بلا کے فرمایا میرا جبہ لے جاؤ, اور میرے بعد میرے وصال کے بعد وہاں جانا کرن میں تمہیں اویس ملے گا, اسے میرا جبہ دینا. اور دیکھو کیا خوبصورتی ہے لفظوں میں, یہ بات ان کی شان کو کہاں سے کہاں لے گئی. محبوب فرمانے لگے اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے. حضرت علی المرتضیٰ کا رتبہ بھی ان سے زیادہ ہے, جناب عمر کا رتبہ بھی, اس کا مطلب ہے بڑا بھی چھوٹے سے کبھی کبھی دعا کے لیے کہہ سکتا ہے کہ یار میرے لیے دعا کر دینا. نبی کریم علیہ السلام نے جبہ دیا, جبہ دے کے بھیجا. حضرت عمر گئے ملنے, جناب مولا علی گئے, جا کے پوچھا وہ کدھر ہے, کہا وہ دیوانے سے گھومتے رہتے ہیں. جب ملاقات ہوئی حضرت اویس کر کے دوڑے آئے. جناب عمر کہنے لگے آپ کا نام اویس ہے؟ کہنے لگے ہاں عمر فاروق میرا نام اویس ہی ہے.
پھر آگے بڑھ کے کہنے لگے علی آپ کی طبیعت مبارک کیسی ہے؟ پھر وہ جبہ وصول کیا، کہا محبوب نے کہا تھا امت کے لیے دعا کرنا، تو حضرت اویس نے فوراً سر سجدے میں رکھ دیا. اور داتا صاحب حدیث لائے ہیں، محبوب فرمانے لگے اللہ تعالیٰ بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اویس کرنی کی دعا کی برکت سے میری امت کو جنت میں داخل کرے. اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا اعزاز. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دعا کی، پھر واپس لوٹے. یہ تو داتا صاحب کی بات ہے. اب اگلے جملے حضرت محدث بہاولپوری نے ایک ذکر اویس نام کی کتاب لکھی ہے، حضرت علامہ فیض احمد صاحب اویسی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق اور مولا علی جب مل رہے تھے نا، تو ایک تیسرے شخص نے کہا کہ اویس ان کی زیارت کر لو جنہوں نے حضور کی زیارت کی، ان کی زیارت کر لو. چلو آپ حضور کی زیارت نہیں کر سکے تو زیارت کر لو. حضرت اویس کرنی ان کے قریب گئے تو جناب علی المرتضیٰ جناب عمر سے کہنے لگے حضور کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے؟ تو یہ نہیں فرمایا مولا علی اور جناب عمر نے کہ ہمیں پتہ نہیں. کہنے لگے اویس آج آپ ہی بتائیں گے کتنے سفید. اویس کرنی کہنے لگے محبوب کی داڑھی مبارک میں 17 بال سفید تھے. 17 بال سفید تھے، یہ ان کی زیارت کا حال. حضرت اویس کرنی نے ہمیں بتایا کہ دور رہ کے اطاعت صحیح کرنا، تمہارا ذکر دربار رسول پہ بھی ہوگا اور دربار خدا بندی پہ بھی ہوگا. دوسرا یہ جو بہت زیادہ شوق ہے آگے آگے بڑھنے کا ہر آدمی کو، میں اکثر یہ رونا روتا ہوں، میں کہتا ہوں پہلے کوئی کسی بزرگ سے ملتا تھا تو دعا کراتا تھا، اب ملتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت ذرا میرے ساتھ فوٹو تو کھنچوا لیں. پہلے لوگ دعا کراتے، ہاں دعا کی التجا کرتے، کہتے تھے مہربانی کر، اتنا ہی کہہ دے کہ اللہ تیری دنیا اور آخرت بہتر کر دے، اب فوٹو کھینچتے. یہ بہت زیادہ ہمارا جو رویہ اس طرح کا ہے. حضرت اویس کرنی کی سیرت بتاتی ہے کہ یہ الجھاؤ ہے، الجھو نہ، سلجھ کے وقت گزارو. اور تیسری بات ان کی حیات مبارکہ سے ہمیں یہ ملتی ہے، اللہ کے ساتھ جو لوگ جڑ جاتے ہیں انہیں ویسے ہی دنیا کی ضرورت نہیں رہتی، ان کی توجہ ہی اور جانب ہو جاتی ہے. خواجہ نظام الدین صاحب کے پاس آ کے آپ کے مرید نے عرض کی حضور لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں، بڑا ہی پریشان ہوں میں، کوئی نسخہ بتائیں، دل بڑا پریشان ہے. تو حضرت محبوب الہی فرمانے لگے نسخہ ایک ہی ہے، انشاءاللہ پریشانی سے شفا ہو جائے گی. اس نے کہا کون سا؟ فرمانے لگے محبت کرنی شروع کر دے. وہ بھی چپ کر گیا تھا، جس طرح آپ بھی سارے کر گئے کہ بندہ ناراض رشتہ داروں سے محبت کرے، جو دوست تنگ کرے ان سے محبت کرے، کام ہی بڑا مشکل ہے. کہا پیار کرنا شروع کر دے. اس نے بھی وہی بات کی جو ہمارے ذہنوں میں ابھرتی ہے، جناب کو سختی بڑی کوشش کی ہے، ٹھیک ہی نہیں ہوتے، یہ بھی ظلم، یہ بھی زیادتی، یہ بھی جفا، یہ بھی تکلیف، وہ تو بڑا کچھ کرتے ہیں. حضور میں محبت کرتا ہوں پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو خواجہ نظام الدین صاحب مسکرا پڑے، فرمانے لگے پتر نسخہ یہی ہے علاج کے لیے، ہاں اگر فرق نہ پڑا نا تو چند خوراکیں بڑھا دینا، محبت تھوڑی سی، نسخہ ایک ہی ہے. ایک بندہ آپ کے ساتھ بڑا تلخ ہے، آپ بھی تلخ ہو جائے تو نہیں اس کو تکلیف نہیں ہوگی، ہمیں بھی ہوگی. جب ہڈیاں ابلتی ہے نا تو اس کے اپنے کندھے بھی تو جلتے ہیں نا. تلخ ہونے سے کوئی سامنے والا تلخی دکھائے تو محبت چھوڑ دینے سے انسان کا اپنا لہجہ بگڑتا ہے، سامنے والے کا کچھ بھی نہیں آتا. اگر ہم لوگوں کی تلخیوں کے باوجود محبت والے رہیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر ایک بندہ سامنے محبت والا ہوگا نا تو سامنے والا بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ یار آت ہو گئی ہے. میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں جواب دے کے بندہ کسی کو لاجواب نہیں کر سکتا، چپ رہ کے لاجواب بھی کر سکتا ہے. کسی نے آپ کے خلاف ایک بات کی، آپ کو 3 کرنی پڑیں گی، آپ 3 کریں گے پھر وہ 6 کر دے گا، پھر آپ کو 12 کرنی پڑیں گی، تو یہ تو معاملہ ختم ہی نہیں ہوگا. ایک کی آپ چپ کر دیں، اس نے دوسری کی آپ چپ کر دیں، اس نے تیسری کی، 5-6 کے بعد پتا وہ کیا کہے گا تو میں نے پاگل سمجھنا ہے، میں بولی جانا تو جواب ہی نہیں دیتا. اس کا مطلب ہے چپ رہ کے تو بندہ پاگل بھی کر سکتا ہے. اتنا لاج او جتن تے ہر کوئی کھیڈے کدے ہارن بھی کھیڈ فقیرا. یہ تو سارے کرتے ہیں کام، میں نے جیتنا تو فائدہ کیا ہوا؟ کوئی انوکھا کام بھی تو کر دا. جتن تے ہر کوئی کھیڈے، وہ تو ہارن کھیڈ فقیرا، جتن دا ملک اوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا. کبھی بندہ کہے نا یار میں نے سامنے والے کا قد اونچا کرنا، میں نے ہار جانا. زندگی پیار والی بنائے. نبی پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں ساتھ تھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے. حضور نے سرخ دھاری دار چادر اپنے مقدس کندھے پہ رکھی ہوئی تھی. پیچھے سے ایک شخص نے میرے نبی پاک کی مقدس چادر کو پکڑ کے کھینچا، یہاں نہ مقدس گردن پہ نشان پڑ گیا. حضور نے یوں پلٹ کر اس بندے کی طرف دیکھا تو پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں غریب آدمی ہوں، کچھ مانگنے آیا. لو یہ صحیح بخاری ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ. یہاں تو کوئی دروازہ زور سے کھٹکھٹا دے اسے خیرات نہیں ملتی، دھکے ملتے ہیں. کہتا ہے تو قرضہ لینے آیا دروازہ توڑنا ہے؟ یہاں تو شکے باپ کی سختی برداشت نہیں، والدہ نے اگر کوئی بات دبا کے کرتی تو کہتے میں پابندیاں قبول نہیں کرتا. اس نے چادر پکڑ کے کھینچی، مقدس گردن پہ نشان پڑ گیا. اور کہتا کیا ہے؟ کہتا غریب ہوں، کچھ مانگنے آیا ہوں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لوگوں میں نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. جب اس نے کہا نا میں مانگنے آیا ہوں تو میرے قریب رسول نے مسکرانا شروع کر دیا. یہ کمال ہے، یہ کر کے دیکھو. اپنا لہجہ نہیں بدلنا، سامنے والا کوئی بھی ہو. یہ کوئی بات تو نہ ہو کہ سامنے بندہ تلخ تھا تو لہذا میں بھی تلخ ہو گیا. نیکی ہوتی ہے، تجارت نہیں ہوتی. اور نیکی ہمیشہ یک طرفہ ہوتی ہے، دو طرفہ نہیں ہوتی. دو طرفہ تو تجارت ہوتی ہے، تو کر پھر میں بھی کروں گا، یہ تو تجارت ہو گئی. نیکی تو یہ ہے کہ تو کر نہ کر، میں مدینے والے کا غلام ہوں، میں ضرور کروں گا. مجھے میرے نبی کا حکم ہے میں نیکیوں کو تجارت نہ بنائے، ورنہ تو انتظار کرو گے کہ سامنے والا کرے تو میں کروں. حضور مسکرائے اور قربان جاؤ. وہ تو آیا تھا نا مانگنے کہ 2-4 چیزیں مل جائیں تو بات بن جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے 2 پہاڑیوں کے بیچ جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری اس فقیر کو دے دو. اپنے انداز میں تھوڑی محبت لائیں، اپنے لہجے میں تھوڑا سا نا پیار لائیں. ہم پیار کرتے ہیں پر جہاں مطلب ہوتا ہے. گاہکوں سے پیار بالکل ٹھیک ہے، جن سے لین دین کے معاملات ہیں ان سے ناراض ہو گیا آپ لوگ، غلط بات کر دی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں صحیح کہہ رہا ہوں. جہاں کوئی مطلب ہے وہاں معاملہ بالکل ٹھیک ہے. وہ یار یہ پیار نہیں، یہ پیار کا دکھلاوا ہے. اس طرح تھک جاؤ گے. اگر لہجہ ہی پیار والا ہو جائے نا، انداز ہی پیار والا ہو جائے تو پھر زندگی ذرا حسین ہو جاتی ہے. پھر نہ ماں کو بیٹے سے بات کرتے ڈر نہیں لگتا، پھر اہلیہ اس سے بات کرتے پریشان نہیں ہوتی. وہ خوف نہیں کھاتی کہ یہ مجھ سے گلاس ٹوٹ گیا تو پتہ نہیں اب کیا بنے گا. پھر غریب بہنیں بات کرتی ہیں تو ذرا آسانی سے کر لیتی ہیں. پھر کوئی محلے دار غریب بات کر لیتا ہے. لیکن اگر لہجہ تلخ ہو،
انداز سخت ہو پھر خرابی ہوتی ہے. ایک چوتھی بات بھی ہے جس کی وجہ سے ہم محبت نہیں کرتے. ہم نہ اپنا کوئی منصب بنا لیتے ہیں, پھر ہم سمجھتے ہیں میری یہ شان ہے. دیکھیں, عالم کی عزت کرنا بڑا ضروری ہے, پر عالم کو یہ تو نہیں کہا گیا کہ وہ علم کے تکبر میں مبتلا ہو جائے کہ میں جو کہ بہت بڑا عالم ہوں. اس کو تو یہ اجازت ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک شخص نیک ہے, ہمیں حکم ہے کہ اس کی عزت کرو, لیکن اگر وہ نیک آدمی کہنا شروع کر دے کہ میں جو کہ ولی اللہ ہوں, یہ اس کے لیے جائز ہے, اسے حق پہنچتا ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, ہم نے اپنا کوئی نہ کوئی منصب بنا لیا سب نے, 2-4-5 بندوں پہ ہم حاکم بن گئے. ہم کہتے ہیں اس کے لیے اس کی ضرورت ہے, یہ میری خدمت کرے. یاد رکھنا, جو ملازموں کے حق میں تلخ ہو جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ سب کے ساتھ تلخ ہو, اسے عادت ڈال جاتی ہے نا روپ ڈالنے کی, سب کے ساتھ تلخ ہو جاتا ہے. جو جس کے ساتھ بھی رویہ سخت کرتا ہے وہ اس کی طبیعت کا حصہ بنتا جاتا ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا ہے تو یہ اس کا فضل ہے. زندگی میں جو رب نے ہمیں نعمتیں دی ہیں کبھی گن کے دیکھ لیں, وہ ہماری محنت نہیں, وہ محض اللہ کا فضل ہے. تو اگر محض اللہ کا فضل ہے پھر ہمیں جھکے ہوئے ہونا چاہیے تھا, بجائے اس کے کہ ہم اس پر تبصرہ کرتے. کسی بندے کے پاس اگر کوئی ملازم ہوتا ہے نا, اس کے پاس اگر ڈرائیور رکھنے کے پیسے ہوتے ہیں, تو آج کل ماحول یہ بن گیا کہ میرا ڈرائیور نہیں رکھا ہوتا, پھر خواہش ہوتی ہے کہ میری گاڑی کا دروازہ بھی یہی بند کرے, یہ اٹھے اور میرے سارے کام یہی بندہ کرے. تو میرے عزیز, اس سے بھی بندہ تلخ ہوتا ہے, محبت اس کی طبیعت سے نکل جاتی ہے, موسم میں محبت بدل جاتا ہے. آپ اپنی زندگی میں نرم رہیں. صحابہ فرماتے ہیں جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی نا, ہم بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کے لاتے تھے, اور ہم نے یہ عجیب نظارہ بھی دیکھا کہ نبیوں کے امام, رسولوں کے امام, اللہ کے محبوب مطلق, جن کی زیارت کے لیے فرشتے منتظر کھڑے رہتے ہیں, ہم نے پلٹ کے دیکھا کہ وہ محبوب بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کے لا رہے. کہتے ہیں جب خندق کھود رہے تھے نا, خندق, تو وہ محبوب جن کے پیروں پر اللہ پتھروں کو نرم کر دیتا ہے, جب ہم خندق کھود رہے تھے نا تو ہمارے نبی پاک بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کراتے تھے. اپنی زندگی میں اللہ اعزاز دیتا ہے, لیکن اگر آپ اپنوں کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں تو محبتیں فروغ پاتی, پیار بڑھتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے, تو رات کے وقت ایک خادم آپ کو خدمت کے لیے دیا گیا تھا. اور جو لوگ یہاں نا ہمارے, میں پڑھ رہا تھا, علامہ عبد المصطفیٰ دری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے, تو وہ حزب اللہ ناف تقریر کرنے آئے, تو فرمانے لگے مجھے نا بڑا لمبا عرصہ ہو گیا ہے, 30-35 سال 40 سال ہو گئے حدیث پڑھاتے. کہنے لگے میرے ہزاروں شاگرد ہوں گے. لیکن اگلی بات پتا انہوں نے کیا کی, کہنے لگے ہزاروں ہیں پیار کرنے والے, پر اللہ کا شکر ہے میں اپنے جوتے خود اٹھا لیتا ہوں. میں اپنے جوتے, یہ مرض لگ جاتا ہے بعض اوقات بندے کو کہ کوئی جناب آئے اور میرا چونکہ اعزاز ہے, یہ چیز بھی انسان کو محبت سے دور لے جاتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز, ایک ملازم آپ کو دیا گیا تھا, رات کو آپ کے پاس رہتا تھا خدمت کے لیے. تو رات کو کچھ لوگ بھی آئے ہوئے تھے آپ سے ملنے کے لیے, تو جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما تھے, کوئی کام ہو رہا تھا, وہ غلام کی ڈیوٹی تھی خدمت میں رہنے کی. جوان آدمی تھا, تھک گیا, دیوار سے ٹیک لگائی اور بیٹھا بیٹھا سو گیا. اب وہ چراغ جل رہا تھا نا محفل میں, وہ جلتے 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 وہ چراغ گل ہو گیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس غلام کی طرف دیکھا تو وہ تو سو رہا ہے, اسی بلا کیا ہے, پیسے کتنی گل دے لینا ہے, انہوں پھر تنخواہ نہیں دی تھی, اسی وقت لوگوں کو یاد آ جاتا ہے, وہ سو گیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو سویا ہی رہنے دیا, اٹھے, چراغ میں خود تیل ڈالا, بتی لگائی, اسے روشن کیا, دوبارہ آ کے بیٹھ گئے. وہ جو بندہ ملنے آیا ہوا تھا نا, اس نے وہی بات کی جو آج کل سارے کرتے ہیں. کہنے لگا حضور یہ پیسے کس کام کے لیتا ہے, سو گیا ہے, تنخواہ کس کام کے لیتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کام چور بھی نہیں, سست بھی نہیں, روز ڈیوٹی ٹھیک کرتا ہے. آج ذرا بیچارے کی آنکھ لگ گئی, کوئی رات دیر سے سویا ہوگا یا کوئی تھک گیا ہوگا, کوئی حرج نہیں, انسان پر کبھی کبھی نیند غلبہ بھی کر لیتے, یہ گنجائش دینی چاہیے انسان. لوگ کہا سو گیا, کوئی حرج نہیں. وہ بندہ پھر کہنے لگا نہیں آپ کو خود اٹھ کے جانا پڑا ہے. بعض لوگ تو بالکل پسند ہی نہیں نہ کرتے, وہ جناب آپ کو جانا پڑا ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کی پریشانی کو دیکھ کے ہنس پڑے, فرمانے لگے تو پریشان نہ ہو, میں جب اٹھ کے گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا, اور چراغ جلا کے آیا ہوں پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہو. میرے لہجے میں کوئی اس کے لیے سختی آئی, کوئی حرج نہیں. کبھی اگر میاں صاحب کو گھر میں چائے خود بنانی پڑ جائے گا, کوئی حرج نہیں. کسی وقت کام کرنا پڑ ہی جاتا ہے, گھر والے بیمار بھی ہو سکتے ہیں, کسی وقت اگر انہیں صرف کھانا ڈال کے لانا پڑ جائے تو کوئی تکلیف والی بات. کیا یہ باتیں لوگوں کو سنانے کے لیے ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنا کام خود کر لیا کرتے, سارے کام اپنے دست مبارک سے کر لیتے؟ میری بات پر توجہ ہے آپ حضرات کی؟ تو اپنی زندگی کے اندر محبت لائیں, تھوڑا پیار لائیں. اور ایک بات آخر میں اور آپ کو سمجھانی ہے, محبت جب تب ہوگی جب ہم نہ دوسروں کے جذبات کا بھی خیال رکھیں گے. نیند کیا صرف مجھے آتی ہے, کسی اور کو نہیں آتی. بھوک کیا صرف مجھے لگتی ہے, کسی اور کو نہیں لگتی. سفر کرنے کے لیے راستہ صرف مجھے کو چاہیے, میں نے منزل پہ پہنچنا ہے, باقی دنیا نے نہیں جانا. جب ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں نا, احساس نہیں پیدا ہوتا, پھر تلخ ہو جاتے ہیں. کبھی بھی کسی بھی شخص سے ملاقات کریں تو اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں گے, اگر یہاں میں ہوتا تو پھر کیا ہوتا. معاشرے کی اصلاح ہوگی, محبت پیدا ہو. آپ گئے ہیں کسی جگہ, ہر بندے کو جلدی ہوتی ہے, ہر بندے کو میں نے بعض دفاتر میں دیکھا ہے, کام کرنے والا کام کر رہا ہے لیکن باری باری ہے نا, لیکن ڈھیر سارا پروٹوکول ہے, سفارشی ٹیلی فون ہے, کوئی ادھر سے آ جاتا ہے, کوئی ادھر سے آ جاتا ہے. ایک شخص ہے وہ کیا کرے گا؟ اگر ہمارا تھوڑا سا احساس والا مزاج ہو نا, دوسرے ہم نا احساس سے بالکل آ رہی ہے, ہمیں اپنا کام چاہیے اور فوراً چاہیے اور فٹافٹ چاہیے. میں ایک جگہ پہ حاضر تھا, تو اس گھر میں نا ان کے بچوں کو پڑھانے کے لیے ٹیچر آتے تھے. تو اپنے بیٹے سے پوچھنے لگے, میرے وہ دوست کہنے لگے ابھی آئے نہیں ٹیچر کا؟ نہیں. کہنے لگے پوچھتا ہوں ان سے ٹیوشن کس بات کی لیتے ہیں. یاد میں تیسرا دن نوٹ کر رہا ہوں کہ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ لیٹ آتے. میں نے اپنے اس دوست سے گزارش کی, میں نے کہا یہ جو تو بات کر رہا ہے یہ کہ ٹیچر کے منصب کے مطابق نہیں. وہ آدمی جو صبح اسکول جاتا ہے پھر وہ دوپہر میں کہیں پڑھاتا ہے, آپ نے مجھے بتایا یہ چوتھی پانچویں جگہ آپ کے ہاں آتا ہے. آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ وہ لیٹ بھی ہو سکتا ہے, اس کی گاڑی بھی خراب ہو سکتی ہے, لیکن ساری زندگی صرف اپنے بارے میں سوچ سوچ کے بندہ سخت ہو جاتا ہے. جب تک جذبات احساسات دوسروں کے بارے, حضور نماز پڑھا رہے ہیں, نماز مسلمانوں سنو اور یاد رکھنا, خدا را یاد رکھنا. اللہ کرے آپ موبائل کم چلائیں اور میری بات زیادہ سنیں. نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں تو حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤ, لیکن پھر پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے.
میں سوچتا ہوں اس کی ماں پریشان ہو جائے گی، میں بچے کے رونے کی آواز کی وجہ سے لوگوں کی تکلیف کو سامنے رکھ کے نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، نماز مختصر پڑھاتا ہوں۔ نماز میں بھی یا رسول اللہ لوگوں کا خیال، نماز میں بھی آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی۔ او نوجوانوں، ماں باپ کا احساس پیدا کرو، بڑھاپے کے درد کو محسوس کرو، اپنے ملک میں وطن میں ایک دوسرے کا احساس پیدا کرو، ورنہ طبیعتیں تلخ ہو جائیں گی، محبت نہیں رہے گی، دشمنیاں پروان چڑھیں گی۔ آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے اپنی امت پر تہجد کی نماز ضروری قرار دے دو، لیکن فرمایا تمہیں تکلیف ہوگی لہٰذا میں یہ کام نہیں کرتا۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دوں، پر تمہیں تکلیف ہوگی لہٰذا میں یہ کام۔ ہمیں بھی تو کوئی احساس کر لینا چاہیے۔ ہمیں بھی ایک صحابی نے نماز لمبی پڑھائی تھی، لوگوں نے آ کے بتایا تو حضور ناراض ہو گئے، فرمایا تو گیلے جتنی مرضی لمبی پڑھ، لوگوں کو بیزار کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، خبردار لمبی نماز پڑھائی۔ احساس پیدا کرے، جب طبیعت میں صرف انسان اپنی بات ہی کرتا ہے نا، اپنا ہی احساس کرتا ہے، پھر وہ سخت ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر محبت نہیں رہتی، خود غرض ہو جاتا ہے۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ میں نے دیکھا ہے گاہک کی کوشش ہوتی ہے دکاندار کو لوٹنے کی، تو کیا خیال ہے پھر دکاندار کی کوشش نہیں ہوتی گاہک کو لوٹنے کی؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر دونوں لوٹنے والے کھڑے ہیں تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک ملک کے ہیں، ایک مذہب کے ہیں، ایک نظریے کے ہیں، ایک علاقے کے ہیں؟ اس طرح قومیں پنپتی ہیں۔ ہر آدمی کا مزاج ہو کہ میں نے کسی نہ کسی طریقے سے، وہ کوئی بندہ اس لیے بھی تو دنیا میں آئے نا کہ میں نے نفع لینا نہیں، نفع دینا ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے نا دلی میں، تو وہ کوئی کھانے پینے کی سمجھ ناشتہ بیچا کرتے، تو اکثر لوگ آتے تو انہیں کھوٹا سکہ دے جاتے، تو بابا جی نے کھوٹا سکہ، کھوٹے سکے کا پتا ہے کہ نہیں، تو ایسے ایسے کر دیں، ایسے ایسے کر دیں، کچھ تو کرے نا۔ کھوٹے سکے کا پتا ہے وہ کھس جاتی تھی، جو پرانے لوگ جنہوں نے سکے دیکھے نا اوپر سے کھس جاتا تھا سارے نمبر شمبر، تو کھوٹا سکہ وہ چلتا نہیں تھا۔ آپ بھی بزرگ کہہ رہے ہیں وہ آپ بھی پوری طرح پھٹ جائے نا، بیچ میں سے نکل جائے تو کھوٹا ہی ہو جاتا ہے۔ چلو اسی کو آپ مثال سمجھ لیں، کھوٹا سکہ لوگ جاتے بابا جی کو دیتے، بابا جی نہ وہ غور کر کے دیکھتے تو پھر چیز دے دیتے، وہ آہستہ آہستہ بچوں میں بات مشہور ہوگی کہ بابے کو پتہ نہیں چلتا، لہذا کھوٹا سکہ جس نے بھی چلانا ہو بابے کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ بابا جی کو لوگ نہ کھوٹا سکہ دینے لگے، بات بننے لگی، کافی سارے دن میں کھوٹے سکے 4 5 6 آ ہی جاتے، چپ کر کے رکھ لیتے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن بابا جی کا بیٹا کھڑا تھا دکان پہ، کھوٹے سکے والا ہے تو اس نے کہا چل لے گا دوڑ جا۔ بابا جی کہنے لگے چل پتر دے دو چیز کو یہ رکھیں، تو وہ کہنے لگا بابا جی بہت سارے لوگ روز آپ کو کھوٹے سکے دے جاتے ہیں۔ فرمانے لگے پتر تیرا کیا خیال ہے؟ مجھے پتہ نہیں، اسی کسے دیکھ کچھ نہیں لگ دے نہ کوئی ساڈا دردی۔ آپ کو پتا ہے؟ فرمانے لگے مجھے پتا ہے کھوٹے دے جاتے، اور میں سوچتا ہوں کسی اور کو بھی تو انہوں نے فریب دینا ہے، چلو میرا گزارا ہوتا ہے باقی مسلمان بچ جائیں۔ ایک میرے دل میں یہ خیال ہے کہ کسی اور کو بھی تو یہ کسی اور کو داغ لگائیں گے تو چلو میں لگوا لیتا ہوں، پتہ نہیں میرا تو کام چلتا ہے، کسی اور کا پتہ نہیں چلے نہ چلے۔ اور دوسری بات کہنے لگے ایک وجہ اور بھی ہے، اور وہ وجہ بیان کرتے رو پڑے، اور کھول کے روئے، اور رج کے روئے، اور تڑپ کے روئے۔ کہنے لگے میں کس لیے بھی کھوٹے سکے لے لیتا ہوں کہ قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو میں عرض کروں گا مالک میں نے ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکے وصول کیے ہیں، میں بھی کھوٹا سکہ ہی ہوں، مہربانی کرنا مجھے بھی قبول کر لے، میں بھی کھوٹا ہی ہوں۔ کسی کا احساس کو پیدا کریں، لیکن اگر طبیعت میں احساس ہی نہیں، مزاج میں، پھر اندر کا موسم ٹھیک نہیں۔ ہم کاش ہمارا مزاج خیر خائی کا ہو۔ میرے نبی پاک نے فرمایا میرا سارا دین ہی خیر خائی۔ اگر مزاج خیر خائی کا بن جائے تو میرا سارا وطن ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے۔ یہاں کوئی وہ ایک صاحب میرے پاس بیٹھے تبصرہ کر رہے تھے، جوتے بناتے ہیں ان کا کارخانہ ہے، کہنے لگے فلانی شاید ٹھیک نہیں ملتی، فلانی بھی۔ میں نے ان سے کہا تبصرے چھوڑیں، آپ جوتا صحیح بنایا کریں، آپ اپنا کام ٹھیک کر کے کریں تاکہ کم از کم جوتا جلدی نہ ٹوٹے، قوم کا ایک بھلا تو ہونا۔ ہم اگر اپنا کام ٹھیک کرتے لگے نا احساس پیدا کر کے تو ملک میں بڑی خیر آ جائے، لیکن ہم تب سے احساس پیدا کریں۔ حدیث پاک سناتا ہوں آپ خوش ہو جائیں گے، پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، یہ ذرا احساس والی بات سننا۔ کہتے ہیں ایک دن حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب کسی بات میں ناراض ہوتی ہو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے جلدی سے عرض کی حضور مجھے میری ماں روئے، میں اور آپ سے ناراض؟ تو حضور فرمانے لگے بتاؤں پھر؟ بڑا کمال سرکار کا آج موڈ مبارک ہے، بتاؤں یا رسول اللہ بتائیے۔ حضور فرمانے لگے کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے محمد عربی کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو حضرت ابراہیم کے رب کی قسم، پھر ان کا نام لے کے قسم۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میری تو حالت عجیب ہو گئی، منظر وجد والا ہو گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ قربان جاؤں آپ اتنا خیال کرتے ہیں، کوئی لفظ کیا بول رہا ہے اور اس کے لفظوں میں درد کیا ہے؟ ایک تو ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ ہے نا احتجاج کر کے اپنی بات منوانی پڑتی، اور یہاں حالت یہ ہے کہ حضور جملوں سے پہچان گئے، لفظوں سے پتہ چل گیا کہ آج ماحول کے یا رسول اللہ اتنا خیال کرتے ہیں۔ اور دوستو ہمارے اپنے تڑپ گئے، اور ہمیں صرف اپنا خیال ہے، اپنی روٹی کا، اپنے کپڑوں کا، اپنی نیند کا، اپنے موبائل کا، اپنے یاروں کا۔ چھوڑ تھوڑی دیر کے لیے چیزیں، پہلے تو میں بچوں کو منع کرتا تھا، اب میرا دل کرتا ہے میں بڑوں سے کہوں کہ تھوڑی دیر موبائل چھوڑ یار، بچوں سے بھی حال چال پوچھ، اپنے بچوں سے بات چیت کر، اپنے گھر والوں سے بات۔ اب سیانے بندے سے کہنے کو دل کر احساس ہی ختم ہو گیا۔ اقبال کہنے لگے دل کے لیے موت ہے، موت دل کے لیے موت ہے یہ مشینوں کی حکومت، احساس مربت کو کچل دیتے ہیں آلات، اتنے سارے سنگی آئے ہو۔ میرے محبوب کی یہ حدیث یاد رکھنا۔ سیدہ کہتی ہیں لوگوں کا حضور آپ اتنا خیال کرتے ہیں، اور پھر کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم میرے لبوں سے آپ کا نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ دوستو احساس والی زندگی پیدا کریں، طبیعت میں دوسروں کے لیے احساس لائیں۔ اگر تھوڑا تھوڑا احساس ہونے لگ جائے نا تو ایک بات یاد آ گئی، کر جاؤں حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ نا مدینے کے کپڑے والے کے لیے ہر روز دعا کرتے تھے، تاجر تھا کوئی اس کے لیے روز دعا کرتے، اکثر یاد کرتے، دعائیں دیتے اسے اکثر۔
تو لوگوں نے کہا حضور ماجرا کیا ہے؟ فرمانے لگے میں نے مدینہ شریف کے ایک دکاندار سے میں نے کچھ کپڑا لیا تھا، میں دردی کے پاس گیا تو اس نے کہا یہ تھوڑا ہے، کوئی ایک دو گز اور لائے پھر آپ کا لباس بنے گا۔ کہتے میں دوبارہ عصر کے بعد اس سے کپڑا لینے گیا تو وہ سامنے پڑا تھا، تو مجھ سے کہنے لگا سامنے والی دکان سے لے لیں۔ کہتے میں نے اسے کہا سامنے پڑا ہے میں تجھے لے کے گیا ہوں دیکھ۔ کہنے لگا حضرت مہربانی کریں سامنے والی دکان سے لے۔ کہتے میں تھوڑا سا اس سے ناراض ہوا، میں نے کہا یار تو بھی تجھ سے کپڑا خریدا سامنے پڑا ہے تو دے کیوں نہیں دے رہا؟ وہ کہتے ہیں اس نے نا بڑی محبت سے میرے ساتھ بات کی، کہنے لگا حضور بات یہ نہیں ہے کہ میں کسی تکبر میں ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے صبح سے کافی بکری کرنی ہے، سامنے والے کا ایک گاز بھی نہیں بکا، تو سبزی تو اس نے بھی لے کے جانی ہے نا، بچے تو اس کے بھی انتظار کر رہے ہوں، اگر مہربانی کرو نا آپ کپڑا اس سے خرید لو، اس سے کپڑا خرید لو، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی بیچارہ اپنے گھر چلا، کاش میں صرف اپنے گھر میں روشنی نہ کروں، مجھے سب کے گھروں کا فکر لگ جائے۔ رب کریم نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں لوٹ کر ہماری طرف آنا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری حکمتوں کے تحت بہت ساری کرم نوازیوں کے ساتھ انسان کو تخلیق فرمایا۔ ہم پر انسانی کمزوریاں غالب آ جاتی ہے، بہت ساری سستی، بہت ساری غفلت طبیعت میں پیدا ہو جاتی ہے، راہ چلتے چلتے بہت ساری جگہوں پہ ہم الجھ جاتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ وقت جو قیمتی ہوتا ہے اسے ہم بیکار ضائع کر دیتے، اور پھر اس بیکار وقت ضائع کرنے کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ صحت مند لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، جوانوں کو بڑھاپا آنے لگتا ہے، پھر فرصت کے لمحات مصروفیت کی طرف بڑھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ زندگی اپنے اوقات پورے کر کے موت کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ لیکن وہ بلا وجہ کی غفلت، لا یعنی بے معنی بے مقصد باتیں، اپنے آپ سے زیادہ دوسروں کے معاملات میں الجھاؤ کا شکار رہنا، غفلتوں کا شکار رہنا، اپنا حساب کرنے کی بجائے ساری دنیا کا حساب کرتے رہنا، انسان نقصان کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو تمہیں بیکار پیدا کیا؟ اپنے آپ کو بلا وجہ کمزور کر لینا، بلا وجہ کہہ لینا میں تو ایک ناکام آدمی ہوں، میں تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، میں تو ایک گاؤں کرنے والا ہوں، میں تو ہوں، کوئی میرے وسائل نہیں ہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، بلا وجہ اپنے آپ کو کمزور کر لینا۔ سمجھ لینا کہ شاید وہ کسی نے کہا تھا کہ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس نے خوبصورت تقویم پر انسان کو پیدا کیا، اعلیٰ درجے کی، اس کو الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کتنا حسین کر کے انسان کو بنایا ہے، اس کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں، سوچنے سمجھنے کی طاقت دی ہے، اس کو فہم و فراست دیا ہے، اچھے بھلے کی تمیز، اچھے برے کی تمیز فطرت میں رکھ دی۔ اللہ کرے آپ موبائل تھوڑا استعمال کریں، میری بات پہ توجہ کریں، دعا کی ہے آمین تو کہہ دیں، دعا مانگی ہے کہ اللہ کرے آپ کی توجہ زیادہ میری بات پہ رہے، یہ فطرت میں رکھ دی چیز۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنا وقت بیکار ضائع کرتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ انسان کو چلتے چلتے اسپیڈ بریکر کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، پر وہاں رک جانا تو کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ انسان کو بہت ساری جگہوں پہ کسی مقام پہ سستانے کے لیے رکنا پڑتا ہے، لیکن وہیں ٹھہر جانا، سفر ہی چھوڑ دینا۔ زندگی جدوجہد والی ہونی چاہیے، اعمال والی ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ غیر ذمہ دارانہ گفتگو، غیر ذمہ دارانہ وقت کا ضیاع اور بلا وجہ کا الجھاؤ جس کا کوئی مقصد نہیں، ان چیزوں کی بالکل ضرورت نہیں، ان باتوں میں دلچسپی اور ہر وقت مفت کا الجھاؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا نا خوبصورت مسلمان کون ہوتا تو نمازی بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے، ایک احرام میں ایک بولی بولتے ہوئے ایک میدان میں لبیک لبیک کہنے والے حاجی بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس کی بارگاہ سے بیت اللہ کے سائے میں دعائیں مانگنے والے بھی بڑے حسین ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب سامنے رکھ کر صبح سے شام تک اس کو یاد کرنے والے، تلاوت کرنے والے حافظ بھی بڑے حسین ہو، علماء کی بھی بڑی بات، سخی کی بھی بڑی بات، ماں باپ کے خدمت گزار کی بھی بڑی بات۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مفہوم کے لحاظ سے اور اعزازی خصوصیات کے لحاظ سے خوبصورت مسلمان، جس پر مسلمان کی تعریف صادقہ ہے، خوبصورت مسلمان کون ہوتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بے مقصد اور فضول باتوں کو چھوڑ دے وہ خوبصورت مسلمان ہوتا ہے۔ لغویات سے بچے، فضولیات سے بچے، بے معنی وقت نہ ضائع کریں، اپنے معاملات میں ایک جملہ بھی کبھی اضافی نہ بولیں، فائدہ کوئی نہیں، آپ مختصر جامع زندگی گزاریں، آپ اپنے آپ کو قیمتی سمجھیں، اپنے وجود کو قیمتی سمجھیں۔ آپ دیکھیں نا انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، تسخیر کائنات اس کے ذمہ لگائی، اس نے بروے اعظموں پر حکومت کر کے دکھائی، انسان کہاں سے اٹھا اور پھر اس نے ہواؤں میں اڑنا شروع، انقلاب آ گیا۔ پھر جب یہ مسلمان ہے، جب یہ مومن ہے، پھر تو اس کا کمال نہیں ہے کہ ابھی نیکی کرتا نہیں، صرف نیکی کا ارادہ ہی کرتا ہے، اللہ اجر عطا فرما بھی دیتا ہے۔ لیکن جو صبح سے شام تک نیکی کا ارادہ بھی نہ کرے، جو پروگرام ہی نہ بنائے، جو اچھا گمان بھی قائم نہ کر سکے، جس کے تصورات باوضو ہی نہ ہو، جو اپنے خیالات کے اندر کوئی شکیدگی نہ لا سکے، اس نے کیا کیا؟ اپنے معاملات پر توجہ دی جائے اور اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچایا جائے، امور خیر میں جدوجہد کی جائے، کوشش کی جائے، اپنے آپ سے کوئی کام لیا جائے۔ دیکھیں ہم چاہے نہ چاہے، ہم تیار ہوں یا نہ ہو، ہماری عمر روز بروز بڑھتی ہے، ہمارے کام رہ گئے تو رہ گئے، لیکن دن سال مہینے روز گھٹتے ہیں۔ ہم چاہے نہ چاہے لیکن وقت ریت کی طرح ہمارے ہاتھوں سے گزر جاتا ہے۔ اچھے بھلے تندرست لوگ ہوتے ہیں، پھر وہ ہلکی ہلکی دردیں جسم شروع ہوتی ہیں، کمزوریاں آنے لگتی ہیں۔ جو کام ہم گھنٹوں بیٹھ کے، میں خود کبھی توفیق ہوتی تھی تو کئی صفحوں کی کتاب ہے تو بیٹھے ہیں تو وہ دل کیا کہ ایک نشست میں پڑھ دیں گے، اب یہ ہے کہ کچھ تھکن محسوس ہوتی، اب یہ ہے کہ کچھ کیفیات اور طرح کی ہوتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی قوا اعضاء اس طرح کے تھوڑی رہتے، اس کو چاہیے کہ جب اس کو صحت ملی ہوئی ہے، تندرستی ملی ہوئی ہے، عافیت ملی ہوئی ہے، فرصت ملی ہوئی ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرے۔ ہمارے ہاں ڈھیر سارا طبقہ ہے جو اپنے آپ سے کام ہی نہیں لیتا، اپنے آپ اقبال کہنے لگے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، یہ کوئی انوکھا نہیں تو بندہ تک پہنچ جائے، رب اپنے بندوں کو اپنی معرفت عطا کرتا ہے، وہ دیتا ہے وہ راستہ،
कहने लगे अजब नहीं कि खुदा तक तेरी रसाई हो, पर तेरी नजर से तो पोशीदा है आदमी का मकाम। तो बंदे तक नहीं पहुंच सका, तो जो काम नफ्स हो फकादारा रब्बा, तो पहले अपने आप को तो पहचान, अपने आप से कोई काम तो ले। अच्छा मैं देखता हूँ ऐसे छोटी छोटी दुनिया बना के ना, छोटी छोटी सियासत में सारा वक्त आया, यानी अपनी तारीफें लोग करते रहते, शुक्र है अल्लाह का जी इतनी देर हो गई फलाना काम कर रहा हूँ, शुक्र है जी मैंने ये भी कर दिया, बड़ा कहो भाई तू रहने देना, ये किसी और को कहने दे, तू काम कर, तू जद्दोजहद कर, तू हिम्मत कर, तू आगे बढ़, तू साल ना गिनवा तेरे गुजर गए, ये जमाना बाद में गिनता रहेगा, ये लोग बाद में हिसाब करते रहेंगे कि अल्लाह बरेलवी ने 1000 किताब लिखी, उम्र कितनी थी, पढ़ने में कितना वक्त गुजरा, लोगों ने निकाल लिया कि हर रोज 3 घंटे तो उनके लिखने के बनते हैं, और बाद में दुनिया निकालेगी किसने कितना काम किया, तू ड्यूटी कर, तू काम कर, जद्दोजहद कर। हम में से जो लोग भी नाकाम हो जाते हैं ना, वो कहते हैं मैं फलाने की वजह से नाकाम हो गया, फलाना बंदा अगर मेरा साथ दे देता, फलाना अगर सपोर्ट करता, ये दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है कि इंसान अपनी कोताहियां दूसरों के गले डाले। सबसे बड़ी नाकामी ये है, हम सुस्तियां करते हैं, गफलतें करते हैं, बोझ दूसरों पे डाल देते हैं। दुनिया में जहां भी हम नाकाम होते हैं ना, रब तो किसी को नाकाम करते ही नहीं, हम अपनी कमजोरियों की वजह से, एहसास जिम्मेदारी नहीं, पढ़ने वाला पढ़ता नहीं वक्त पे, पढ़ाने वाला वक्त पे पढ़ाता नहीं, ड्यूटी करने वाले ड्यूटी नहीं वक्त पे करते, हम नाकाम हो जाते, वो दूसरों पे डाल देते हैं। अपनी जिंदगी में जहां भी कमजोरी रह गई है, जहां भी कहीं हमसे गफलत हो गई है, उसको देखें, गौर करें, इस मकाम पर हमसे कोताही हुई है, कहां हम भूल गए, कहां मामला ऐसा था जो गड़बड़ हो। मैं सुबह इदारे के उस्ताद साहब से अर्ज कर रहा था, मैं कह रहा जिन लोगों ने कुर्बानी कर दी है नो और जानवर लाने हैं, उन्होंने आज बारिश नहीं देखी, जहां आज मंडियां थी ना वहां फुल रश है। 1 महीना पहले वो सुबह उठे वक्त पे चले गए, लेकिन ये सुस्ती है ना तालिब इल्म की, वो कहते हैं आज बारिश है लिहाजा मैंने नहीं जाना, इल्ला माशाल्लाह कुछ उस्ताद कहते हैं आज मैंने स्कूल नहीं जाना, इदारे नहीं जाना, आज बारिश है। वो देखिए मजदूरी करने वाले ने सुबह कोई इनकार किया कि मैंने मंडी नहीं जाना, सब्जी मंडी जाने वाला मंडी गया है, जो माल वाली मंडी जाने वाला था वो भी वहां पे। आप अपने काम से जान नहीं छुड़ाएं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते बड़ी कड़ाके की गर्मी थी और धूप बड़ी शिद्दत वाली थी, और जितने मदीना मुनव्वरा में लोग थे वो अंदर से दरवाजे बंद करके ना किवाड़ सब आराम फरमाते। दोपहर में माहौल बन जाता है, और वैसे भी दोपहर को कुछ देर आराम करना नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका है मुबारक भी, तो लोग आराम कर रहे थे। हज़रत उस्मान गनी फरमाते किसी काम के लिए मुझे छत पे जाना पड़ा, गर्मी बड़ी सख्त थी, मैं मजबूरन गया, लेकिन फरमाते जब मैं छत पे चढ़ा रहा तो मेरी नजर पड़ी तो एक शख्स जिनकी उम्र मुझसे ज्यादा है, बूढ़े महसूस होते, वो 2 ऊंटों को हाँकते हुए ला रहे हैं। मेरे दिल में ख्याल आया यार सारी दुनिया आराम कर रही है, इनको भी सोना चाहिए था, इस मौसम में अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं जब कड़ाके की गर्मी है, वो लेके आ रहे थे। तो हज़रत उस्मान गनी फरमाते मैंने कहा जिनको नसीहत जरूर करनी है, समझाना जरूर है, जब असर के बाद जाना हूं चलाने, जब सारी दुनिया चलाती है, इस वक्त क्या आदत थी। आप फरमाते जैसे ही मैं छत से उतरा और दरवाजे के रास्ते बाहर आया कि मैं इनको समझाता हूं, जब तक वो शख्सियत भी करीब आ गई थी, आप फरमाते जब मैंने उनका चेहरा देखा तो मेरा वजूद कांपने लगा, राशा तारी हो गया, और ना चाहते हुए भी मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये कोई मामूली आदमी तो नहीं, ये तो अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म हजरत उमर जैसा आदमी, और कड़ाके की दोपहर, या कितने नाजुक मिजाज हो गए लोग। इकबाल कहते हैं लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी, मैं खून के नहीं लहू के आंसू रोता हूं जब मैं जवानों को देखता हूं आराम कर रहे, चौक में बैठे सुकून कर रहे, सोए हुए, सवेरे इनकी आंख ही नहीं खुल। वो कौन तरक्की करेगी जिनके जवान सो रहे, बूढ़े काम कर रहे, जिनके जवान का जिस्म दर्द कर रहे और बूढ़े तरावी में खड़े, वो कौन आगे बढ़ेगी। फरमाने लगे हजरत उस्मान के मैंने देखा हजरत उमर को तो मैं कांप गया, मैंने झट से आगे बढ़ के उनका दस्ते मुबारक थामा, मैंने कहा हुजूर इस गर्मी में मेहरबानी करें आराम करें। तो फरमाने लगे कि माले गनीमत के 2 ऊंट भाग गए थे, मैं लेने गया था। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज गुजार हुए, अगरचे वो बड़ा प्यार करने वाले थे, लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देख के अर्ज करने लगे हुजूर किसी गुलाम को हुक्म फरमा देते, ये काम कर देता। सैयदना फारूक आज़म खत्तबकी देके कहने लगे उस्मान अल्लाह तुझे मेरी तरफ से जज़ा अता करे, गुलाम भी आराम कर रहे थे जैसे सारे कर रहे थे, और फरमाया वैसे भी ये मुसलमानों का माल है, जिम्मेदारी गुलाम की तो नहीं, ड्यूटी तो मेरी है। यहाँ हमारे हुक्मरान क्या तो मुझे तो पता नहीं, मैंने तो सवेरे उठ के देखा है, तो खबरों में मुझे ना इधर उधर की तो बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, ना इधर उधर की तो बात कर, ये बता ये काफिला क्यों लुटा। मुझे राहजनों से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल। तो कहता चोर आ गए थे तो ये बता तू किस चीज की पहरेदारी कर रहा था। तो मेरी अजीज अपनी जिंदगी में अपनी जिम्मेदारियों का एहसास, अपनी ड्यूटी वक्त पर, मैं कई दफा सोचता हूँ कि इस आदमी की उम्र 35 साल से ज्यादा होगी और अभी तक फजर के वक्त नहीं उठा, उसने कब नमाजी बनना, और जो 40 साल की उम्र तक नमाजी नहीं खाली बन सका उसने ताजुद कब पढ़नी। यहाँ तो हमारे मुआशरे में तो 60 से 70 साल एवरेज हो गई उम्र की, तो जिसकी 35-40 साल हो गए वो तो ज्यादा गुजार बैठा है, वो अपनी जुबान पर पैरा किस दिन लगाएगा जिसको आज तक बोलने में ख्याल आता हो मुझे कहना नहीं चाहिए था, मेरे मुंह से निकल गया। अपनी जुबान पर, अपनी आंखों पर, अपने लफ्जों पर जो आदमी कंट्रोल नहीं कर सका वो किस दिन जाकर ठीक होगा। रवायती बातें, रवायती गुफ्तगू दूसरों पर डाल दो, कोई बहाना कर दो, कोई एहसास कमजोरी कर दो, ना हो सका तो मजलूम बन जाएगी, क्या गरीब आदमी है। ये भी कमजोर कौमें करती है, ये भी कमजोर कौमें करती हैं, अपने आप को मजलूम बना के दिखाती हैं। मुसलमान उसका मिजाज होता है, वो मजलूम नहीं होता, वो तो जालिमों का हाथ पकड़ने वाला होता है, तो मैदान में रहने वाला होता, अपने आप से अपने वजूद से काम लिया। आप अपने बुजुर्गों को देखे, थोड़े वक्त में ज्यादा काम करने वाले लोग, और इतना काम करना, ये भी बात कर रहे थे शेख, गुफ्तगू कर रहे थे हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला। आप कभी अपने बुजुर्गों को देखे ना, तो जो आज पीरों ने माहौल बनाया ना, पीर साहब बैठे अंदर 6 तस्बीहें और 20 तकिए और वो तवीज़ लिख रहे और वो हाथ भी उठाते हैं तो लगता है बेचारा बड़ी तकलीफ में, अल्लाह माशाअल्लाह, दुआ मांगने में उनसे परेशानी हो रही, क्या मजाक बनाया।
सूफी तो जिंदा और जावेद होता है, वो तो ताजा दम होता है, पलटना झपटना झपटका पलटना, लहू है गर्म रखने का एक बहाना, तो ताकतवर होता है, उसके मिजाज में तो गर्मी होती। इकबाल कहते हैं कि बहादुर हुआ मैं शेख मुजद्दद की नाहत पर, वो लहद के है जेरे जमीन बतला अनवार, वो हिंद में सरमाया है मिल्लत का निगहबान, अल्लाह ने किया जिसको बर वक्त खबरदार, जद्दोजहद मिजाज भागना दौड़ना। और एक जगह पे इकबाल कहने लगे है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक हक, जो तुझे हाजिर और मौजूद से बेजार करे और मौत की शक्ल में दिखला के तुझे जलवा यार जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार कर। दरवेश तो है जो तेरा जीना मुश्किल कर दे कि कब मरोगा और कब जाके मदीने वाले की जियारत नसीब हो, और तू ये है कि सुस्ती काहली तो ठहर जाएगी किबला आराम में, छोड़े इन चीजों। जद्दोजहद हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फजर की नमाज के बाद फिका का दर्स देते थे और सुबह 9 बजे 10 बजे अपने इदारे में चले जाते। और जब असबात पढ़ते थे ना, हमारे मदारस में सबक तकसीम होते, सरफ कौन पढ़ाएगा, नाव कौन पढ़ाएगा, मंतिक कौन पढ़ाएगा, फिक कौन पढ़ाएगा, उसूल कौन पढ़ाएगा, तफसीर कौन पढ़ाएगा, सबक तकसीम होते। तो नाज़िम तालीमात कहने लगे जो लायक लायक बच्चे हैं वो सारे तुम रख लो और नलायक सारे मुझे दे दो। किसी को नलायकों का भी तो सरपरस्त बनना है, तो मुझे दे दो, नलायकों को पढ़ाओ। फिर जोर तक क्लास होती, जोर के बाद तफसीर का दर्स होता, असर के बाद हदीस का दर्स होता, और फिर रात को 70 हज़ार का मजमा तकरीर सुन लिया। और तकरीर ये नहीं थी कि बस ठीक है कह दी बात, फरमाइशी खुतबा। 70,000 लोग खिताब सुनने आते तो 300 उलमा होते उनमें जिनके हाथों में कागज कलम होते। गौसे आजम इरशाद फरमाते तो तहरीर होता कि इतनी ये नुक्ता तो कभी सुना ही नहीं, इतनी मेहनत सारा दिन की। फिर अपने बाल बच्चे को वक्त दिया और फिर हाल ये होता कि दुनिया सो जाती और बगदाद के मुर्शद मुसन्ना बिछा ले, और फिर सारी रात अपने रब के हुजूर वल्लज़ीन वबीतुन लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, सारी रात रब के हुजूर हाजिरी होती। सावन की काली रातों में जब बूंदाबांदी होती है, वो रातों को उठ उठ रोते हैं जब खलकत सारी सोती है। और मियां साहब कहने लगे रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे ते दर्दमंदानू याद सजन दी सुतियां भी आन जगावे। अपनी औकात देखे कितना मसरूफ वक्त बना, औकात मसरूफ, अपनी जिंदगी में चीजों को तय करे और कुछ कर जाए, अपनी लाइफ से कोई ना कोई अपने वजूद से जिंदगी से कोई काम ले, इसे किसी काम लगाए, खिदमत में गुजार दे, खिदमत में। हमारे एक बुजुर्ग है, वो मैं दूर गया हुआ था कैरोट पक्के की जानिब जनूबी पंजाब की तरफ, बड़े पुराने बुजुर्गों से मिले, तो वो ना अभी भी उम्र 100 साल के लगभग है, तो ढेर सारे काम खड़े होकर इमामा बांध रहे। मैंने उनसे कहा काफी अर्सा पहले, मैंने कहा जनाब आप बड़े ताजा दाम, कहने लगे मैंने इरादा किया था कि मखदूम नहीं बनना, खादम ही बनना है, बंदा मखदूम बनता है तो सुस्त होगा। वो कहने लगे पहले खिदमत की माँ बाप की, उस्तादों की, फिर की बहन भाइयों की, बच्चों की शुरू कर दी, फिर अल्लाह ने मौका दिया तो पोतों की खिदमत शुरू कर, उनको पढ़ाना है, बयाना है, काम लगाना। सारी जिंदगी ये इरादा नहीं किया कि लो जी मैं उन फारग हूँ,